بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی خیر بشریت محمود الاحمد المصطفى الامجد حبیب الہ العالمین ابی القوس بالمحمد صلوات وأہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المیامین بآواز بلند صلوات. First of all, I have very little time because I have to start at 8 o'clock there in the main hall as well. But inshallah tomorrow we might have a little bit more time. But today we're just talking about a very small introduction of what is Muharram, why we are here, making a sense of Muharram. And each year when the Muharram starts, we think about the grand tragedy of Karbala, which took place 1,400 years ago. However, few people, I would say, those who are the followers of Ahl al-Bayt alayhim salam, those who are the Shi'an Ahl al-Bayt, and of course some Ahl Sunnah as well, alaykum as-salam, they gather together and they talk about this Ayyam Azar days of tragedy of Karbala that took place at the plains of Karbala 1,400 years ago. My always discussion is on why it took place. And if you want to understand the entire story of Karbala, you have to go deeper into the history of Karbala, history of Islam, I would say. Karbala didn't just like happen on the 10th day of Ashura. The succession of progression that took place from the early times of the establishment of Islam reached to its pinnacle on the 10th day of Karbala, on the 10th day of Ashura. Because this problem started very early, before even the time of Amir al-Mu'mineen, before Imam Husain's father's time, his brother's time, Imam Hassan's time. So I think we should dabble into the entire history of Karbala much more deeper, and then we would realize the reason why Imam Hussain did what he did. He couldn't do anything more than giving himself with his children, with his family and all that. And finally he said that on the Yawm Qiyamah, Allah should be witness that what I have done it for the sake of the message of Allah subhanahu wa ta'ala. Good. Securing the message is a very important point. And what happens is that when the message came, the attack on that message started from that day onwards. People did not believe in Rasulullah. People did not believe in the Wahis. They did not believe in Rasulullah himself. People started criticizing Rasulullah, calling him in the names that he is a mad shayer, he is a crazy guy and all that. That is all written in Quran. There's nothing in Quran. Quran is something that gives you the entire backup support of the Karbala. I always found that. And the curiosity to understand Quran will clarify the fundamentals. Because for anything, you start learning any language, computer language or anything, you've got to go fundamentals of the language, ABCD of that language, whether it's Java language, whether it's whatever the language you are doing, coding, if you're doing coding, the people who are in computer science, like Shakib, you've got to go to the fundamental, the basics of that. Unless the basics are not, in maths, if the basics are not clear, the final formula will not be clear. So in order to understand Karbala, and in order to understand the grand sacrifice of Hussein and his children and his brother and his uncle and his cousins and all the rest of the entire family that has given him up for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, you got to go back into the history of Umayyad, that how Umayyad actually were behaving at the time of that, because it was the early days of Islam.
And it was a very important time for Islam, for someone like Hussein to rise up and to do the act which entirely shook the heart of people even today. Those who do listen first time, and I come across with people when we do Imam Hussain conference every year, alhamdulillah, inshallah, it would be 18th year we will be doing Imam Hussain conference. The idea is to do it in the Mansion House this year, not here. In the Mansion House, the Lord Mayor's office, Lord Mayor's residence. And when the first time Christians listen, they really, questioned, really it happened? How it happened? Why did he do it? What he did? Now, why is very important. Imam Hussein's action was nothing but the guidance of people. He said that I'm doing this, I'm leaving Medina for the sake of guidance for my grandfather's ummah. Aslah fi ummat jaddi. What is aslah? Aslah is, first of all, nafs ki aslah hoti hai. First of all, inside yourself, and then the Islam of this society, your family, and all that. So he observed the situation. That situation has gone too far, to an extent that entire picture of Islam is going down. Why? Because the rulers were creating that kind of environment. And therefore he rose up, and therefore he refused the bayat. You know the history, you know the story. Why he said no to Walid, when Walid called him up to say that the most important person in this area, in this region, is Hussein, for Walid. For Yazid, of course, the instructions are for Yazid. And therefore, Imam Hussein at that time very clearly said that, look, a person like you, look at yourself and look at myself. Don't you know who I am? I am the grandson of Prophet Muhammad. And look at you, who are you? We don't know who your parents are. I don't know what your progeny is. So a person like me can never give an oath of allegiance, a hand in your hand. So dare you not to ask me, and whatever the consequences would be. And of course the consequences, because of the ruler. When the ruler have power, have a sword, have guns, the consequences has been dire consequences, that they would ask for his head. And so therefore, Imam Hussein made that clear to anybody. When it comes to the point of this kind of situation, never give up the reason for your actions. Because as the Quran's protection is in the hands of Ahlul Bayt alayhi salam. Why? Because Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran says that I have made sure that the message of Allah subhanahu wa ta'ala is protected. But who would protect the message of Allah subhanahu wa ta'ala? Who would protect? And therefore we come to the Hadith of Thaqalain, when it says that Rasulullah said that I'm leaving two weighty things behind. Why the Rasulullah has said weighty things? Wazni. Because they both are weighty. Quran is weighty, and his itrat, his progeny, is weighty. So therefore it is the duty of the itrat, it was the duty of the progeny of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, that they were the reason for protection of distortion. Because had he not risen up, the shape of Quran would have been different. The message of Allah subhanahu wa ta'ala would have been different. Still we do have differences, minor differences with Al-Sunnah brother, that Rasulullah did the salah like this, somebody says salah like this, somebody says salah like this, somebody says salah like this. We still are arguing all these things and continue to argue that. Imagine had Ahlul Bayt would have not risen up, and not only Imam Hussein, but after Imam Hussein, the entire duration and the entire movement of all imamat, leading up to the point of Imam Askari alayhi salam, the 11th Imam. And we are in and the other important point is that our religion is not a historically dead religion. If you compare with the Ahl Sunnah brothers, that they said Prophet Rasulullah is gone, is gone. We do not accept. Sahaba is gone, is gone.
Nobody knows where Sahaba's graves are. Nobody visits Sahaba's grave. Who's alive? Our Imams are alive. Our 12th Imam is watching us. He is alive. We believe that. And this is what our aqidah, the belief, the power of belief is. That our iman and our religion is alive religion. All 11 Imams struggle to prove this point. After Imam Hussein, the time of Imam Sajjad was a very difficult time. But 35 years Imam Sajjad continued. Every year Muharram comes and he would change his behavior. He would not laugh. He would not merrymaking. He would not participate in any abd and all that. The kind of behavioral change which Imam Sajjad will bring every time the water will come. Even for wudu, he will look at water and he cry that my Baba was being killed without water. So 35 years when he was preaching, and he was not openly allowed to preach, so through the du'as he was preaching. And those du'as are mahfuz and safe in Safa Sajjadiyya. So for us to remember all of that, we have to pay attention to the literature which has been left by our Imam to us. Biggest literature is the Quran. No bigger literature is other than Quran. People are still doing research, tafseers are still written by bigger ulamas. An interpretation of Quran is there. Sahih Muslim, Sahih Bukhari, they're all there to write about Islam. But then after that, we have Nahj al-Balagha, we have Amir al-Mu'mineen's book, wonderful book, full of wisdom, full of khutbah, full of material which Imam Ali has experienced during his lifetime. And then we come to Imam Sajjad's book, Safa Sajjadiyya. And so this is the kind of work that continued after Imam Sajjad to Imam Baqir to Imam Jafar Sadiq alayhi salam. So all Imams continued, and comes the Muharram, the status of Muharram around them was very different. Why? Because they wanted to make sure that the people don't forget the reason for the sacrifice of Imam Hussein. My Jad, my grandfather, my great-grandfather sacrificed for a bigger cause. And that cause is nothing but sacred, hidden in the message of Allah subhanahu wa ta'ala. And it is our ibadat, it is our aqidah, we believe. And the second aspect is also that when we remember with tears, we remember with passion, we remember with pathos, as if our own person has just left from this world. So brutality of the Karbala is also very gruesome. You kill somebody these days from the drone, it has not effect. It doesn't have any effect. You kill somebody from the distance, from the bullet and from the Kalashnikov, it doesn't have that impact that the way Imam Hussein brutally slaughtered by the enemy of Islam. When Shimr used his khanjar, his knife, it was not sharp knife. Imagine the pain Imam Hussein would have bared at that time. It was 3 days of hunger and thirst that Imam Hussein was suffering. In that circumstances, he bared that, and he left the world with the sajda shukr and time of asr. That he says that Allah subhanahu wa ta'ala, well, who would do the sajda at that time? When you have worried about, because he was waqt imam. It was his duty to tell even the forces of Yazid realize the importance of Imam Hussein's grand sacrifice, Zabah Azim as we call it. So I think going back into the point of various other points, we will shed tears and we'll take the characters of the story of Karbala one by one. Who was Hur? Who was Muslim ibn Aqil, his cousin and his governor, and who was Habib and all that. As we go for the further dates, we will continue to shed lights on the entire picture of Allah.
For children, and particularly for children, it's very important to understand, to comprehend. It's difficult. Relations. Who was Asghar? How old was Asghar? Ali Asghar. How was Ali Akbar? What was the relationship between Ali Akbar and Ali Asghar? So many characters, so many people in the family and the friends who supported that. All of that we need to revive and to understand and to make clear in our conscience, to clear the fundamentals. So we know it, we can pass on to the other generation. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، نعرہ حیدری حیدری حیدری، نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الہداة المہدیین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد ورحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين، واللعن الدائم على أعدائهم ملعونين من الآن إلى أبد الآبدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: زینوا مجالسکم بذکر اخی علی ابن ابی طالب صلوات۔ اللہم صلی علی محمد میرے محترم و مکرم سادات و غیر سادات مؤمنین اور منقبت خانان، شعراء حضرات، پڑھنے والے، ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنا اور آقا کی صف ماتم پہ بیٹھ کر اپنے دلوں کو کربلا کی طرف متوجہ کرنا، ہر طبقے سے جوان، بزرگ، عورتیں، مرد، سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں خداوند ذوالجلال قبول اور منظور فرمائے۔ اور جن لوگوں نے یہ سلسلہ شروع کیا یہاں، جو اب موجود ہیں یا گزر گئے ہیں، خداوند ذوالجلال ان کے کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ ایسا ہی یہ سلسلہ ہوتا رہا، ایک سے ہی شروع ہوتا ہے اور بعد میں اس کی حقانیت کی دلیل یہ بن جاتی ہے کہ ایک سے شروع ہوتا ہے سلسلہ، پھر اس کاروان میں ہزاروں مل جاتے ہیں۔ اگر وہ حقیقت پر مبنی نہ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ شروع کریں وہ سلسلہ اور وہ پروان نہ چڑھے، ختم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے تھنک ٹینک اور سائنٹسٹ اور بڑے بڑے سوچ سمجھ رکھنے والے اسکالرز اس بات پر حیران و پریشان ہیں کہ دنیا میں بڑے بڑے انقلاب آئے اور بڑی بڑی موومنٹس چلیں، بڑی بڑی تحریکیں چلیں، اور ظاہراً کئی کامیاب بھی ہوئیں اور کئی فیل ہو گئیں۔ جو کامیاب بھی ہوئیں وہ کچھ عرصے تک چلیں اور اس کے بعد اب ہمیں اس کا نام و نشان ملتا نہیں ہے۔ پر یہ کیسی تحریک تھی
کربلا کی کہ اسے اتنا دوام ملا کہ جتنا اس پر زور لگایا گیا اس کو دبانے کے لیے، جتنا اس کو دبایا گیا اتنی یہ ابھرتی گئی. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر لوگ کہتے ہیں کہ جی کوئی کتاب بتاؤ، تو اب میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ حسین اب کتابوں میں نہیں رہا، حسین کتابوں سے باہر آ گیا. حسین اب ایک سٹوری نہیں رہا، حسین حقیقت تھا اور حقیقت ہے اور حقیقت رہے گا. حسین لمیٹڈ نہیں ہے، حسین کی انفارمیشن اب جہانی ہو گئی، یونیورسل ہو گئی، صرف زمین پر نہیں بلکہ دنیا وما فیہا کے ہر ذرہ کائنات میں حسین حسین ہے. 14 صدیاں گزر گئیں اور ہر کسی نے، چھوٹے بڑے نے، عالم اور سادہ انسان نے، شعراء نے، علماء نے، رائٹرز نے اور پڑھنے والوں نے، لکھنے والوں نے، ہر انداز سے، ہر حوالے سے لکھا بھی صحیح، پڑھا بھی صحیح. کیا لگتا ہے آپ کو کہ حسین کا حق ادا ہو گیا اور کسی کی سمجھ میں حسین آ گیا؟ ہرگز نہیں. ابھی تو کہہ رہے تھے ہمارے بزرگ، وہ کہنے والے کہ حسین جو ہے وہ 14 صدیاں ہو گئی ہیں، اب بھی وہ کہہ رہے تھے فنڈامنٹلز لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو حسین ابن علی، کل یہ پرسوں میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ وہ شخصیت ہے کہ مخلوق خدا میں اور کوئی، ابھی ایک عزیز پڑھ رہے تھے نا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا. تو یہ 100% سچ ہے کہ دنیا کیا، حسین کو خدا نے ایکسکلوزیو پیدا کیا ہے. دوسرا، جب حسین اللہ نے بنایا ہی نہیں ہے تو لائیں گے کہاں سے اور سوچیں گے کہاں سے؟ وہ صفت جو خدا بند ذوالجلال کی مخصوص صفت ہے کہ وہ جب دیتا ہے اور اپنا فضل شامل حال کرتا ہے تو وہ مذہب و مکتب اور ریس اور کلچر اور زبان اور رنگ و نسل دیکھ کے نہیں دیتا، بلکہ سب کو بلا امتیاز دیتا ہے. مخلوق خدا میں اکیلا حسین ابن علی ہے جس میں یہ صفت پائی جاتی ہے. باقی سید الانبیاء بھی ہوں تو ان کی خدمت میں وہی جا سکتا ہے جو ان کا کلمہ گو ہو، مگر حسین وہ ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے مشن پہ اس سے اگری ہوں. نہیں، حسین کے لیے صرف انسان کا ضمیر زندہ ہونا چاہیے. اور ہے ہماری داستان، ہے ہماری داستان کربلا، کربلا حق کا سیدھا راستہ، کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ، کربلا کربلا. نعرہ حیدری، نعرہ سلوات. میں گزارش کر رہا تھا کہ حسین ابن علی کسی مکتب سے مقید نہیں ہے، کسی مذہب سے متعلق نہیں ہے. آج جا کے دیکھیے، میری بات پہ یقین کرنا آپ کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے. وہاں جا کے دیکھیے حسین کے دربار میں ہندو بھی سر جھکائے کھڑا ہے، یہودی بھی کھڑا ہے اور عیسائی بھی کھڑا ہے، حتیٰ اور تو چھوڑیے یزیدی بھی کھڑا ہے. یزید کی نسل ابھی باقی ہے، پر اگر جا کے اسے دیکھیں گے اس سے بات بھی کر سکتے ہیں آپ، اور وہ کہیں گے کہ نحن من ولد یزید، کہ ہم اولاد یزید میں سے ہیں، ہم اپنی مرضی سے نہیں ہوئے، یہ اللہ کی مرضی ہے، اس کی نسل سے پیدا ہو گئے. ولیکن نلعن جدنا یزید صباحا و مساء. حقیقت حسین یہ ہے کہ وہ یزیدی بھی کہے گا کہ ہم اپنے جد یزید پر صبح بھی لعنت کرتے ہیں، شام بھی لعنت کرتے ہیں. دشمن اہل بیت پہ لعنت. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. نعرہ حیدری.
حیدری. تو ایک شاعر کا شعر میری نگاہ میں آ گیا. پورا پتہ نہیں مجھے آتا بھی نہیں, میں شاعر نہیں ہوں نا, اس لیے ماشاءاللہ یہ لوگ جو پڑھتے ہیں تو بہرحال مجھے کوئی شعر و شاعری سے کوئی لینا دینا کوئی نہیں ہے, مگر میں ایک بریکٹ کھول دوں, ابھی آ گئی ہے بات تو کرتا چلوں کہ شعر و شاعری بہت اچھی شے ہے, اگرچہ قرآن نے اس کی مذمت کی ہے. پوری سورہ شعراء جو ہے وہ اسی میں آ گئی کہ اور اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں دفاع بھی کیا ہے کہ جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے اور مجنون ہے, تو سورہ مبارکہ یاسین میں کہا وما ینبغی, کہ میرا رسول جو ہے وہ شاعر نہیں ہے, بالکل بھی نہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ شعر جو ہے ایک فضیلت ہے کہ نہیں. بندہ جو ہے وہ بہت ساری چیزیں خوبصورت الفاظ کے اس لباس میں ڈال کے پیش کرتا ہے, اور واقعاً مجھے شعر نہیں آتے, باوجود اس کے بڑا مزہ آتا ہے اگر خوبصورت شعر سامنے آ جائے تو اس کے بارے میں ائمہ. اچھا, پھر حضور کے اپنی ذات کے بارے میں ان کے دور میں بڑے شاعر رہے ہیں جو نعت پڑھ لکھتے تھے. کون نہیں جانتا حضرت حسان بن ثابت جو شاعر رسول اللہ ہیں, اور ان کو بڑے بڑے انعامات سے نوازتے تھے. اور کون نہیں جانتا فرزدق کے بارے میں جو شاعر اہل بیت تھا. کون نہیں جانتا میر انیس اور میر تقی, میر اور میر دبیر اور یہ غالب, یہ لوگ, اور اقبال لاہوری. ان لوگوں نے واقعاً اقتباس ہے آیات و روایات سامنے رکھ کے ان کا جوس پیش کیا ہے مسلمانوں کے سامنے. شعر کے بارے میں 8ویں امام حضرت رضا علیہ تحیت و ثناء, یہ آپ نے نام بھی بتایا تو مجھے بھول بھی گیا, پر کوئی بات نہیں. آپ جو شعر ہے نا وہ یہ ذرا غور سے سنیں گے کہ آپ کے بارے میں امام نے فرمایا کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی شعر کہا ہے اپنی طرف سے, نہیں, شعر کسی نے لکھا اور آپ کو کسی نے بھیجا اور آپ نے وہ پڑھا. یہاں لفظ یہ نہیں ہے کہ جو جس نے کوئی شعر بنایا, نہیں, بلکہ من قالا بیتن فینا. شعر میں 2 مصرے ہوتے ہیں. ایک مصرے کو عربی میں بیت بولتے ہیں, یہ ہوتے ہیں اہل بیت. تو بیت جو ہے وہ اس کے کئی معنی ہیں. ان معانی میں سے ایک معنی ہے شعر کا آدھا حصہ. تو حضرت ارشاد فرماتے ہیں جو ہماری شان میں, ہم آل محمد کی شان میں قربت اللہ کوئی شعر کا آدھا حصہ کہے, لکھا کسی نے تھا, پڑھا کسی نے اور سنا کسی نے, تو سب کے لیے مولا رضا ارشاد فرماتے ہیں بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ. اللہ یہ وعدہ کرتا ہے کہ اس کے لیے جنت میں وہ مکان تیار کر دیتا ہے. اب دیکھیں نا کہ کتنی فضیلت ہے. باوجود اس کے اللہ کے رسول کو شاعر نہیں بنایا. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے شعر سبحان اللہ پورا دیوان موجود ہے. حضرت ابو طالب کا بڑا مطلب ہے. اور کون ہے جو سب سے, یہ تو ہیں ان کے خادم اور ان کے نوکر اور ان کے شاگرد, جو علم کا دریا ہے, جو علم کا شہر ہے, جو محبوب کبریا ہے, اسے کیا شعر نہیں آتے ہوں گے؟ ڈیفینیٹلی اگر کہنا چاہے تو کہہ سکتا ہے, مگر ایک ہی بات ہے کہ انہوں نے ساری زندگی شعر کہا نہیں ہے, اور اللہ رب العزت نے ان کے دفاع میں کہا, پوری سورت نازل کر دی سورہ شعراء کہ نہیں ہے. لیکن شعر کی بہت بڑی عزت ہے. ہاؤ ایور یہ بریکٹ میں آ گیا تھا. تو حسین ابن علی یونیورسل پرسنالٹی ہے, وہ انلیمیٹڈ شخصیت ہے. اور ابھی ہمارے وہ بزرگ جو ہے وہ اسی کو سامنے رکھ کے, مگر یہ آخر میں ہم لائیں گے. ہمارا جو ٹاپک چل رہا تھا اس کے بارے میں یہ تھی کہ 2-3 دن سے ہم کچھ فضائل جو ہے وہ آپ کی خدمت میں گوش گزار کر چکے. آج میں چاہتا تھا کہ آگے چلوں, لیکن لگتا نہیں ہے, وہیں اٹکا رہوں گا کہ بات سے بات نکلتی ہے, اور طالب علم کی مجبوری یہ ہوتی ہے کہ جب بات سے بات نکلتی ہے تو وہ اسے اگنور نہیں کر سکتا.
اور باقی جو پروفیشنل ہوتے ہیں وہ پکا کے لاتے ہیں اور وہ آپ کو سنا دیتے ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے جی کہاں سے شروع کرنا ہے, کہاں سے ختم کرنا ہے اور کہاں ہم نے نعرہ مارنا ہے. تو اس وقت وہ بڑا ایزیلی چلا جاتا ہے. لیکن جو حوضوی ہوتے ہیں ہم لوگ, ہمیں یہ نہیں ہوتا کہ جی فلاں جگہ پہ فلاں موڑ پہ نعرہ آئے گا تو ہم اس پہ جو ہے وہ گیر لگائیں, اور یہ نہیں, ایسا نہیں ہوتا. ہمارا ایم یہ ہوتا ہے کہ حسین کے چاہنے والوں کے لیے جتنی انفارمیشن جو ہے وہ ہدیہ کر دی جائے. اور حسین کا یہ ممبر جو ہے اسے ہم قدیم ندیم سے کہتے ہیں کہ جی یہ حسینی یونیورسٹی ہے. اس میں دین پورا جو ہے وہ سکھایا بھی جاتا ہے. اور اس میں اس یونیورسٹی میں کوئی کسی نہ عمر کی قید ہے نہ نالج کی قید ہے. 80 سالہ بھی اسی فرش پہ بیٹھا ہوتا ہے اور 5-7 سال کا بچہ بھی اسی فرش پہ بیٹھتا ہوتا ہے. عورت بھی وہیں ہوتی ہے, مرد بھی وہیں ہوتا ہے, اور کسی زبان سے تعلق رکھتا ہو وہ وہیں موجود ہوتا ہے. اور حد یہ ہے, اعجاز یہ ہے کہ اگر پرائمری اسکول والوں کو اور ہائی اسکول والوں کو ایک کلاس میں بٹھا دیا جائے اور جو استاد آتا ہے وہ جو مضمون پڑھائے گا وہ یا اس کی سمجھ میں آئے گا یا اس کی, باقی سارے تکتے ہی رہ جائیں گے. اور اگر یونیورسٹی کو بھی ساتھ میں لایا جائے تو پھر تو مطلب اچار بن جائے گا, اور وہ کوئی سمجھے گا, کون سمجھے گا. اور جو آپ تو سارے کہتے ہیں جی ہم آئی ٹی والے ہیں, آئی ٹی والے اور ڈاکٹروں کو بٹھا کے ایک بندہ جو نہ آئی ٹی جانتا ہے نہ ڈاکٹری جانتا ہے اس کو بٹھا دیا جائے اور وہ لیکچر دے تو سارے کنفیوژن کے علاوہ کیا ملے گا آپ کو. پر حسین کی یونیورسٹی کا اعجاز یہ ہے اور معجزہ یہ ہے کہ ایک ہی آتا ہے استاد جو تقریر کرتا ہے اور وہ یہ بھی اپنے حصے کا سمجھ لیتا ہے اور وہ بھی اپنے حصے کا سمجھ لیتا ہے. سبحان اللہ, کیا کہنے. اب اسے کیا کہیں گے, معجزہ نہ کہیں تو کیا کہیں ہیں جی. نعرہ حیدری. اور یہیں سے دین اور یہ حسین کا یہ سیشن اور حسین کا یہ مدرسہ, حسین کی یہ یونیورسٹی, حسین کا یہ کارخانہ اور فیکٹری اور ساز ہے. یہ یہیں سے ہور بھی بنتے ہیں, یہیں سے سلمان و بوذر و قمبر بنتے ہیں, اور یہیں سے شاعر بھی اٹھتے ہیں, یہیں سے علماء بھی بنتے ہیں, یہیں سے مناظر بھی بنتے ہیں, یہیں سے رائٹر بھی اٹھتے ہیں. اور ابھی دیکھیے نا کہ یہی بچپن تھا, اس وقت وہ سنتے تھے اور آج وہ ہمیں درس دے رہے تھے. آج یہ ینگ مین یہ سن رہا ہے اور کل انشاءاللہ خدا ان کی عمر دراز کرے, کل یہاں آ کر نئی جنریشن کو یہ پڑھائیں گے اور بتائیں گے. یہ ہے حسینیت کا درس. ہم نے جو حدیث تلاوت کی پہلی رات سے وہ یہ تھی کہ پیغمبر اکرم نے سچی زبان سے ارشاد فرمایا کہ زینوا مجالسکم, اپنی مجلسوں کو زینت دو بذکر اخی علی ابن ابی طالب, میرے بھائی علی کے ذکر سے. کیوں؟ لأن ذکرہ ذکری, کیونکہ اس کا ذکر اس کا نہیں ہے, وہ میرا ذکر ہے. وذکری ذکر اللہ, میرا ذکر بھی پھر یہی نہیں رکے گا, میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے. اور کس کو بتانا پڑے گا کہ ذکر اللہ عبادہ, اللہ کا ذکر ہی عبادت ہے. فذکر علی عبادہ, نتیجہ یہ نکلا کہ ذکر علی عبادت ہے. اور یہ بات جو ہے 2 صدیقوں نے ہمیں بتائی. کل میں نے کہا نا, ایک صدیق اکبر حضرت ابوبکر بابے نے یہ بتائی. حضرت ابوبکر صاحب تو آپ جانتے ہیں نا, پہلے خلیفہ, انہوں نے, اور ایک ان کی بیٹی ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا. تو ان 2 تو ہم مطلب دوسرے بھائی ہمیں کہتے ہیں جی ان کو مانتے نہیں. یار آپ کیسے تہمت لگا رہے ہیں, آپ تو ان کی بات نہیں مانتے, ہم مانتے بھی ہیں, ہم تو انہی کی بات مانتے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ بابے نے کہا جی کہ میں نے حضور سے سنا کہ النظر الی وجہ علی عبادہ, کہ وہ اس وقت آپ کو بتایا تھا کل بھی کہ جی آئے تھے ملنے کے لیے, تو اماں جی نے وہ حضور کے بستر پہ تو بیٹھنے نہیں دیا,
پر سامنے ادھر بٹھا دیا, کرسی رکھ دی ہوگی یا جو بھی سامان تھا بیٹھنے کا, اور اس وقت جو ہے وہ پیغمبر اور علی ایک ہی بستر پہ تشریف فرما ہوئے, تو سامنے بات کر رہے ہیں اپنے سن ان لو اور اپنے نبی پیغمبر اکرم سے, جو بہرحال داماد بھی لگتے ہیں اور نبی بھی ہیں, ان سے بات کر رہے ہیں. تو بات کرنے کے آداب اماں جی کو کچھ اچھا نہ لگا کہ یہ کیسے آداب کا خیال نہیں کر رہے ہیں. اگر آپ سے بات کرنی ہے تو میں آپ کی طرف منہ کروں گا نا, تو آپ سے بات کروں تو ایسے ہی, لیکن بات آپ سے کروں اور دیکھوں ادھر جناب شکیب صاحب, آپ وہ کہیں گے یار یہ مولوی بہنگ ہے, پرابلم کا شکار ہے, یا ویسے تو یا پھر ان سے بات کرنی اور میں آپ دیکھو ادھر. تو کچھ سین ایسے ہی ہوا ہوگا کہ اماں جی کو یہ بات تعجب ہوا کہ بابا مطلب بات کاٹ رہی ہوں کہ یہ کیسا آپ ویوہار کر رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا. تو عجیب بات ہے, اب میں نام نہیں جانتا آپ لوگوں کے, کہ جی اماں جی کو بات سمجھ نہیں آئی تو مجھے اور آپ کو کیسے آئے گی؟ ہاں جی, وہ تو سامنے دیکھ کے کہہ رہی ہے کہ بابا مجھے سمجھ نہیں آ رہی, تو آج کا ملا بدبودار کہے جی مجھے ساری سمجھ آ گئی ہے. تو اماں نے کہا کہ بابا کیا ہے کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی, اچھا نہیں لگ رہا کہ آپ بات کر رہے ہیں اللہ کے رسول سے اور دیکھ رہے ہیں علی کو. تو انہوں نے کہا مجھے کوئی اچھا نہیں لگ رہا. اب میں 2-3 مرتبہ کہہ دیا, آپ نے کوئی پک نہیں کیا, اچھا ان کو نہیں لگتا تھا, اور اسی وجہ سے وہ مقابلے میں بھی آ گئی, جنگ میں بھی ان کو اچھا یہ لگتا نہیں تھا. پر عجیب بات ہے, بتائی بھی انہوں نے کہ پیغمبر نے یہ کہا ہے. معلوم ہوا کتنا ایمان تھا ماشاءاللہ کہ پیغمبر نے کہا بھی صحیح تھا, پھر بھی ان کو اچھا نہیں لگتا تھا. تو کہنے لگی کہ بابا مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ آپ بات تو میرے شوہر اور رسول اکرم سے کرنے آئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں بے ادبی نہیں کر رہا بیٹی, آپ صدیقہ تو ہو پر میں آپ سے بڑا صدیق ہوں. کہ کیا ہے کہ پرسوں آپ نہیں تھی ادھر مسجد میں, انہی نے فرمایا تھا کہ النظر الی وجہ علی عبادہ, یہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. تو میں ایک ہی وقت میں 2 کام کر رہا ہوں بیٹا, بات بھی کر رہا ہوں اور عبادت بھی کر رہا ہوں. اب عجیب بات ہے کہ عبادت صرف خدا کی ہوتی ہے, اور عبادت جو ہے وہ کی بھی جائے تو قبول کس کی ہوتی ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ جو ہے وہ ہر بندے کی عبادت قبول نہیں کرتا, صرف متقین کی عبادت قبول ہوتی ہے. متقی کون ہوتا ہے؟ من یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب, جو اللہ کی نشانیوں کا احترام کرے وہ متقی ہوتا ہے, اس کا دل بھی تقوی سے لبریز ہوتا ہے. اب اللہ کی نشانیاں کیسے سمجھ آئے کہ اللہ, اب دیکھیں نا, میں آپ کو پاکستان سے ہیں, انڈیا سے ہیں, آپ مکس ہیں. انڈیا میں بھی الیکشن ہوتے ہیں اور پاکستان میں بھی الیکشن تو ہوتے ہیں. جو الیکشن ہوتے ہیں وہاں کتنی پارٹیاں ہوتی ہیں الیکشن والے, اور الیکشن دن بڑے وہ جھنڈے اور ان کے فلیگ اور جو سمبل ہوتے ہیں مارک. اس دفعہ تو وہ ایک پارٹی کو وہ سمبل بھی نہیں دیا تھا, وہ ٹماٹر اور بینگن اور یہ دے دیے تھے, مرچیں وغیرہ. بٹ باقی جو کمپنیاں ہوتی ہیں یا پارٹیاں ہوتی ہیں ان کے نشان ہوتے ہیں. وہ نشان جو ہے وہاں جا کر جب آپ علیحدہ جاتے ہیں شیخ صاحب ووٹ ڈالنے کے لیے, وہاں کوئی عمران خان کچھا پہن کے کھڑا ہوتا ہے کہ جی اس کے سینے پہ آپ مہر لگا دیں, یا نواز شریف یا کوئی مودی جی یا کوئی اور, وہ تو نہیں ہوتے ہیں نا کھڑے ہوتے ادھر, وہ تو ادھر کہیں آپ کو پتہ بھی نہیں کہاں ہے. ان کی نشانی ہوتی ہے وہاں
ایسا ہی ہے. ہاں بے شک. آپ اللہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ میری نشانی والے کہاں کہاں اور کتنے ہیں. واہ واہ سبحان اللہ. یہ صرف مثال دینا تھی آپ کو بات سمجھانے کے لیے, ادروائز اس کا کوئی لینا دینا کوئی نہیں ہے. تو جو نشانی سے وفا کرتا ہے واہ اسے پارٹی اعزاز کی نگاہ سے دیکھتی ہے. اللہ رب العزت آتا نہیں ہے, نہ کسی کے وہم و گمان میں آ سکتا ہے, نہ کسی شکل میں آ سکتا ہے. تو نشانی اس کی ہوگی اس کو دیکھ کے اللہ رب العزت. اچھا ایک اور میں بریکٹ کھول دوں, بات سے بات نکلتی ہے, کیا کریں کیا بات. کہ ہم نے جو حدیثیں سنی ہے نا وہ ہضم نہیں کر سکے, سمجھ نہیں آئی ہمیں. ہم نے کہا کہ ٹکڑوں میں علی کو بانٹ دیا, اور کچھ ملنگوں نے آ کے کیا کیا کہ جی ٹکڑے ٹکڑے ملائیں تو ایک اکٹھا کر کے یہی خدا ہے. کہا جی یہ وجہ اللہ ہے, یہی ہے علی وجہ اللہ. یہ نہیں کہ علی کا چہرہ وجہ اللہ ہے. آج یاد کر لیجئے شیعہ کا عقیدہ ہے علی سر سے پاؤں تک سارے کا سارا وجہ اللہ ہے, ٹکڑوں میں نہیں. علی لسان اللہ ہے, اس کی صرف زبان نہیں, پورے کا پورا علی لسان اللہ ہے. عین اللہ احمد بھائی وہ سارا صرف اس کی آنکھ اللہ کی آنکھ نہیں ہے, علی پورے کا پورا عین اللہ ہے. نفس اللہ وہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی کلیجہ یا دل ہوگا, وہ اللہ کا ہے نہیں, علی پورے کا پورا نفس اللہ ہے. اور ید اللہ صرف ہاتھ تھوڑا ہے, وہ تو دوسرے خلیفہ نے حضرت عمر صاحب نے کہا تھا اس وقت کے جب ایک بندہ طواف کر رہا تھا جی حج کے دوران, اور اس نے کچھ گناہ کیا, کسی نامحرم کو یہیں ہاتھ لگایا تھا کہ علی نے ایسا تھپڑ مارا جیسا پیدا ہوتے ہوئے ابو جہل کو لگایا تھا. نعرہ مارو یار, نعرہ حیدری. مجلس سننا ہے تو ختم سے نہیں آئے یار. نعرہ حیدری. شکریہ جناب, آج تو ساری پارٹی سے بندہ آ گئے, بات کوئی بندہ تو ہو یار, کوئی مرحباً بنا سے رہنا کہ سارے مطلب چپ کر کے بیٹھ جائیں گے. کرنے والا ہے, ہاں جی یہ شروع کرنے والا ہے. چلیں جی, اللہ ان کا جو ہماری بھی مدد کرے, کو پتہ لگے بھئی ادھر سارے بیٹھے ہیں جاگتے ہیں. کرنی چاہیے اور نہیں محنت کرتے ہیں. ساڈا مومن تے فرض ہے جنہ زبان بولو گے اتنا ثواب ہے. امیر کائنات نے اس حاجی صاحب جو تھا نا, ہاں جی وہ طواف کرتے کرتے اس سے کچھ ہو گیا, اور وہ حضرت نے اس کو طواف کے دوران ہی وہ تھپڑ رسید کیا جو ابو جہل کو مارا تھا. تو اس سے برداشت نہ ہوا, اور اس نے آ کے وہ بابا دوسرے خلیفہ جو تھے نا وہ بھی اسی حج میں موجود تھے, تو اس نے جا کے جلدی جلدی رو پٹ کے جا کے پٹیشن فائل کر دی, کیس کر دیا علی کے خلاف کہ سرکار دیکھے نا مجھے اس نے طواف کے دوران مارا ہے, اور تو چھوڑیے وہاں تو مکھی نہیں مار سکتے, مچھر نہیں مار سکتے, اور جناب میرے سامنے سزا دو, وہ اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے. تو پتہ خلیفہ نے کیا کہا تھا, خلیفہ نے یہ نہیں کہا تھا علی نو بلاؤ, نہیں, کہتے ہیں جی یہ ان کی باتیں نہیں کرتے ہیں. کون کہتا ہے جی ہم ان کی باتیں نہیں کرتے, ہمیں جو کچھ ملا ہے صحابہ سے ہی ملا ہے. تو حضرت عمر صاحب نے کوئی نہیں کہا تھا احمد بھائی کہ جی ان کو بلاؤ, علی کو بلاؤ, ہم فیصلہ کرتے ہیں. انہوں نے کہا اس بندے سے بکواس بند کر, تو علی کے خلاف شکایت لے کے آیا ہے, عین اللہ رعت کا وید اللہ ضربت کا. علی نے کوئی نہیں کچھ کیا, اللہ کی آنکھ نے تجھے دیکھا گناہ کرتے ہوئے, اور اللہ کے ہاتھ نے تجھے تھپڑ مارا. خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر اب یہ
دو قسم کے نعرے لگے ہیں یہاں. طالب علم ہوں میں کیا کروں, وہ بات سے بات نکل آئی اور پھر وہ بریکٹ کھولوں کہ یہ آپ دو قسم کے نعرے لگاتے ہیں. ایک کہتے ہیں نعرہ حیدری, تو آپ نے کوئی نہیں مارا لیکن کوئی بات نہیں. اور دوسرا کہتا ہے نعرہ حیدری, وہ بھی نہیں, آپ نے کوئی نہیں لگایا. پھر بھی وہ کوئی اور لگوائے گا تو, لیکن میں آپ کی کاپی کر کے صرف بتا رہا ہوں کہ یہ دو قسم کے نعرے کیوں ہیں. آج میں یہ آپ کو ہدیہ کر جاؤں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ واقعا ہم غلط نہیں کر رہے. ایک نعرہ اس کے بارے میں حدیث شریف موجود ہے صحیح آل محمد علیہ السلام کے مکتب میں کہ حضرت پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ جو, اور چھٹے امام نے بھی فرمایا, جو علی کا نام ایک مرتبہ لے اسے ثلث قرآن کا ثواب اللہ دیتا ہے. ایک یہ نعرہ ہے, اور دوسرا وہ ابھی آپ نے لگایا تھا, وہ دوسرا سور والا نعرہ حیدری. یہ اس میں آپ 3 مرتبہ کہتے ہیں, ایک مرتبہ نہیں کہتے. یہ کدھر سے آ گیا؟ تو آپ کو ہدیہ آج کر کے جا رہا ہوں ثبوت کے ساتھ. وہ یہ کہ آپ نے سنا ہوگا حدیث معراج. حدیث معراج بہت مفصل ہے, وہ پھر کبھی انشاءاللہ معراج کا وقت ہو تو سنانے میں مزہ آتا ہے. حضور ارشاد فرماتے ہیں اپنے صحابہ کو, خاص طور پر یہ 2 VIP حضرات جو ادھر بیٹھتے تھے, اب بھی ہیں ساتھ میں, دائیں اور بائیں, دنیا میں بھی اور زندگی میں بھی تھے اور آخر مرنے کے بعد بھی وہی ہیں. تو ان کو آ کے بتایا کہ میں نے وہاں ساری جنت جہنم اور وہاں دنیا و مافیا سب کی سیر کی ہے معراج پہ جب گیا. ایک کام میں آپ کو بتاؤں, اس کے بعد صحابہ نے جناب کوئی انوکھا شروع کر دیا کام. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں جب گیا جنت کے دروازے پر, تو جنت کے دروازے پر ایک زنجیر لٹکی ہوئی تھی سرخ رنگ کے یاقوت کی, اور اس میں گھنٹی لگی ہوتی تھی. جہاں جب بھی کوئی اسے ہلاتا تو اس سے 3 مرتبہ آواز آتی تھی, یا علی یا علی یا علی. یہ وہاں سے آپ کو گفٹ ملا ہے کہ آپ ایک مرتبہ نہیں بلکہ 3 مرتبہ کہتے ہو. صلوات بھیجیے محمد والے. حضرت کل یہ پرسوں تھی کہ اسی دوسرے خلیفہ حضرت عمر صاحب کے بیٹے جناب عبداللہ بن عمر, انہوں نے پیغمبر سے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ ما منزلت علی منکا, آپ کے نزدیک علی کا مقام کیا؟ تو حضرت نے غصہ بھی کیا اور کہا کہ کیا پرابلم ہے ان لوگوں کو جو علی کے بارے میں سوال کرتے ہیں, جانتے ہوئے بھی کہ علی کا مقام مجھ سے ایسا ہی ہے جیسے میرا اپنا مقام ہے, میری جان ہے علی, صرف فرق یہ ہے کہ دون النبوہ, وہ میں نبی ہوں اور وہ نبی نہیں, باقی سب کچھ ہم ایک ہیں. تو اس کے بعد اس نے کوئی سوال تو نہیں کیا تھا, لیکن حضرت رکنے پہ بالکل بھی نہیں آتے. حضرت نے وہ حدیث جو ہے وہ پوری کتاب بن جاتی ہے, وہ شروع کر دی اور ایک ایک جملہ کہتے ہوئے بالکل کبھی رکے نہیں, کہتے ہی گئے. ارشاد فرمایا یا ابن عمر, اے عمر کے بیٹے, الا ومن احب علی, جو علی سے محبت رکھے, جو علی سے محبت رکھے اور رکھ کے مر جائے, مات مغفورا, وہ اس کے اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے. الا ومن احب علی مات شہیدا, اگرچہ وہ اپنے بستر پہ مر جائے وہ اللہ کی نگاہ میں شہید ہوتا ہے. الا ومن احب علی یا ابن عمر, اے عمر کے بیٹے,
الا ومن احب علی، جو علی سے محبت رکھ کے مر جائے، جعل اللہ قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ، اللہ اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار دیتے ہیں۔ کل ایمان نعرہ حیدری، یا ابن عمر الا ومن احب علی آتاہ اللہ بكل عرق من بدنه حراء وآتاه الله الجنة وآتاه الله من كل شعرة من بدنه مدينة في الجنة۔ اے ابن عمر کے بیٹے، جو علی سے محبت رکھ کے مر جائے، اللہ اس کے ہر بدن کے ہر عضو کے بدلے اسے حور عطا کرتا، اور جو علی کی محبت رکھ کے مر جائے اللہ اس کی قبر کو جنت بنا دیتا۔ اور اے عمر کے بیٹے، جو مر جائے علی کی محبت دل میں لے کر، اللہ رب العزت اس کے ہر ایک بال کے بدلے میں، یہ آپ کو برداشت کرنا ہوگی۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث بھی ہے اور آیت بھی ہے کہ من بنا مسجدا للہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے ایک مسجد بنائے نا جی، اللہ اس کے لیے ایک گھر بناتا ہے جنت میں، اپنے لیے ایک مسجد، اس کی پوری مسجد کے بدلے میں اللہ گھر دیتا ہے۔ لیکن حب علی رکھنے والے کے لیے اس کے بدن پر جتنے بال ہیں، ہر بال کے بدلے میں گھر نہیں بلکہ جنت میں پورا شہر بنا کے دیتا ہے۔ نعرہ حیدری، مومنین کے گھر بن گیا، اونچی آواز نال بولو نعرہ حیدری۔ ایک ایک گھر نہیں جی، آپ پتہ نہیں سید ہیں یا غیر سید ہیں؟ سید ہیں ماشاءاللہ۔ تو کیا ہے کہ ایک گھر نہیں، میں نے کہا ایک شہر، ایک ایک بال کے بدلے میں۔ اور یہاں میں روکوں گا آپ کو اور آپ سے ہی مسئلہ پوچھتا ہوں، آپ کے اس آئرلینڈ میں امیگریشن کے کچھ قوانین بھی ہوں گے، ہیں کہ نہیں؟ بہت ساری کنٹریز میں پراپرٹی بائی کرنے پر امیگریشن ملتی ہے، یہاں بھی ہے، ہوگی۔ اور اگر پراپرٹی ہو آپ نے کہیں، تو جانے سے پہلے ہی ایئرپورٹ پہ پہنچ دے جائیں، آپ کو سٹیزن شپ دے دی جاتی ہے، ایسا ہے کہ نہیں جی؟ سنا تو کم از کم ہے نا؟ تو جیسے انہوں نے کہا جی ایک ایک گھر مل گیا، میں کہتا ہوں شہر مل گئے۔ آپ کے پاس بھاری پراپرٹی کا سرٹیفکیٹ ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا کہ جنت میں آپ کی پراپرٹی ہے، کون ہے روک سکے؟ جو جنت کے دروازے پہ امیگریشن آفیسر بیٹھے ہیں، جب آپ کے پاس وہ پراپرٹی سرٹیفکیٹ ہوگا، ان کی جرأت کہاں سے آئے گی کہ وہ روکیں؟ آپ کو جنت میں جانے سے کوئی روک سکتا؟ اس بات میں دم ہے کہ نہیں جی؟ تو الا ومن احب علی، عمر کے بیٹے جو علی سے محبت رکھے۔ اچھا، کل بات سے بات نکلی تھی کہ علی وہ ہے جس کو اللہ نے، یہ ہم ذاکرینوں خطبہ سے سنتے آتے ہیں، علی وجہ اللہ ہے، علی کا اللہ کا چہرہ ہے۔ تو ابھی میں نے کہا کہ علی اللہ کا چہرہ صرف اس کا چہرہ نہیں بلکہ پورے کا پورا، علی عین اللہ ہے۔ تو اس کا معنی میں آپ کو سمجھا جاؤں کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ٹکڑوں میں کوئی ماشاء معاذ اللہ اللہ کا کوئی چہرہ ہے، وہ ان صفات سے مبرہ ہے۔ مطلب یہ کہ ہر بڑی کنگڈم جو ہوتی ہے اس کا ہر ریپریزنٹیٹو تو ہوتا ہے، اس کی نشانی ہوتی ہے، اس کی پہچان کا ذریعہ ہوتا ہے، اور وہ اس کا سفیر ہوتا ہے، کہیں کسی ملک میں جائے تو وہ اس کا ریپریزنٹیٹو ہوتا ہے، یعنی اس کا چہرہ ہوتا ہے۔ جب ہی اس کو دیکھیں گے، ابھی ہم وہ اقوام متحدہ میں دیکھتے ہیں
اس ٹی وی میں آتا ہے جی یہ کون ہے، یہ پاکستان ہے. وہ ہوتا تو ایک بندہ ہی ہے، چٹ فی السماوات والارض، وہ صاف ستھرا بندہ ہوتا ہے، داڑھی مچھا مون. اور اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں جی یہ پاکستان ہے. اس کے لیے اس کے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے، پاکستان کا جھنڈا ہوتا ہے. اور اسی طرح جب بہت ساری ایجنسیاں ہوتی ہیں اور ان ایجنسیز کا کام کیا ہوتا ہے کہ جی سیکیورٹی پہ اپنی آنکھیں کھلی رکھنا، کیپ یور آئیز آن سیکیورٹی. تو اللہ رب العزت کا بھی یہی سسٹم ہے. وہ آنکھ ایسا نہیں ہے کہ یہ ایسے ڈھیلے والی آنکھ ہو، نہیں. علی کا چہرہ اللہ کے غضب اور اس کی خوشی کی علامت کے طور پر کہا گیا ہے. اللہ بتانا چاہتا ہے کہ کوئی ایسی شخصیت میں معین کر دوں جسے کہہ دوں کہ یہ میرا چہرہ ہے. اور چہرہ وہ ہوتا ہے جس سے خوشی بھی ظاہر ہوتی ہے اور غصہ بھی ظاہر ہوتا ہے. تو پھر جس پر اللہ راضی ہو، اگر علی راضی ہے تو پتہ چلے گا کہ اللہ راضی ہے، اور اگر اس پر علی غصہ ہے تو پتہ چلے گا غصہ اللہ کا ہے. اس لیے کہ یہ اللہ کا چہرہ ہے تو معلوم ہوا رضی اللہ بننے کے لیے کم از کم یہ ہونا چاہیے کرائٹیریا کہ اس پر علی کا راضی ہونا ضروری ہوگا. علی کی رضا کے بغیر کوئی رضی اللہ بن سکتا نہیں ہے. علی کو اللہ نے ایک ایسا ابا دیا ہے کہ دنیا و ما فیہا سے بھاری ہے. دنیا 1400 سال ہو گئے، علی کی تو مخالفت اور بغض رکھا ہی رکھا، لیکن علی کے ابا کا بھی بغض جو ہے وہ قربتاً اللہ رکھتے ہیں. ہاں فی سبیل اللہ، ثواب سمجھ کے. یہ قرآن کی فلاں آیت اس کی شان میں آئی ہے جی وہ ایمان نہیں رکھتا تھا، فلاں بابے نے کہا ہے کہ جی وہ مسلمان نہیں تھا، وہ کافر تھا. عجیب بات یہ ہے کہ میں آپ سے عرض کروں کہ دیکھیے آج کی مجلس بھی کسی نے اسپانسر کی ہوگی کہ نہیں؟ یہ آپ کے جو یہاں مجالس ہو رہی ہیں تو اس عشرے میں ہو سکتا ہے ساری، لیکن کم از کم ایک مجلس لوگ اسپانسر کرتے ہیں. تو کیسا لگے گا میں یہاں آ کے بیٹھ کے کہوں جس نے آج کی مجلس اسپانسر کی ہے کیا وہ مسلمان ہے یا شیعہ ہے؟ تو آپ سارے کہیں گے یار اس مولوی کو کیا ہو گیا. اگر وہ شیعہ نہیں ہوتا تو وہ مجلس امام بارگاہ میں کیوں اسپانسر کرتا؟ وہ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ اسی مکتب اور مذہب سے متعلق ہے جو اس کی تشہیر کرنا چاہتا ہے. تو حضرت ابو طالب کیسے کافر ہیں کہ جو اسلام کی ابتدا کے لیے اسپانسر کر رہے ہیں. وہ جو پہلا اسلام کا جلسہ ہوا تھا کہاں شاہ جی ہوا تھا؟ ابو طالب کے گھر میں. ابو طالب کے ساتھ دشمنی جو ہے وہ فضیلت کی دشمنی ہے لوگوں کی. یہ بات یاد رکھیے آج کے بعد کہ فضیلت کیا ہے ابو طالب علیہ تحیت و ثنا کی. عزیزو اس لیے کہ ابو طالب کے ساتھ اتنی فضیلت کی دشمنی تھی کہ سارے باپے جو تھے اتنے بزرگان تھے وہاں سب کو کافر پالنے کا اللہ نے موقع تو دیا لیکن نبی پالنے کا موقع صرف ابو طالب کو ملا. اس لیے تکلیف ہوتی تھی کہ ہم ہمارے بزرگوں پر نہیں جا سکتے ہیں، اس کو نیچے لاؤ. اور یہ سمجھ نہ آئی کہ جس نے اسپانسر کیا تھا اسلام کا جلسہ وہ کیسا ہے. اگر ایک مذہب نو ابھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے، آپ پاکستان سے ہیں، کہ پیپل پارٹی کا جو ہے وہ جھنڈا لگا کے اسپانسر وہ نون لیگ والے کریں، ایسا ہو سکتا ہے؟ وہی ہے کمال کہیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. پیپل پارٹی کا وہی اسپانسر کرے گا جو اس کا حامی ہے، اور نون لیگ کا وہی کرے گا جو شیر کا حامی ہے، اور وہ دوسرے کا کیا نام ہے عمران خان کا وہی کرے گا جو اس کا حامی ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ مخالف ہو اس کے مشن کا اور اس کا جلسہ کرا دے. جلسہ کیا کرا دے، اس کا تو جلسہ ہونے بھی نہیں دیں گے. ایسا ہی ہے ہو رہا ہے. تو اللہ کے اس نمائندے نے حضرت ابو طالب نے وہ جلسہ کرایا
اسلام کا سب سے پہلا کہ جس میں 3 دن تک کھانا بھی دیا اور تقریروں کا انتظام بھی کیا، سب کو سٹیج لگا کے بات بھی کروائی، اور جب کسی نے نہ سنی تو پھر طاقت کا استعمال بھی کیا۔ پتہ ہے کیا کیا؟ تیسرے دن قام ابو طالب عمران، جب یہ جانے لگے نا پہلے 2 دن کی طرح، تو اب جناب ابو طالب کھڑے ہو گئے اور اپنی تلوار نیام سے نکال لی اور لگائی نہیں، کسی کو مارا نہیں ہے، ایسے سامنے کھڑی کر دی اور کہا کسی کی جرت ہے اب نکل کے دکھائے، جب تک میرا بھتیجا اپنی بات نہ مکمل کر لے۔ تو پھر اس کے بعد وہ وہیں کھڑے رہے اور کہا کھڑے بھی نہ رہو اور بیٹھ جاؤ اور چپ کر کے بات سننی ہے، اور پھر متوجہ ہوئے، اور ایسے نہیں موڑا تھا۔ عجیب ہے ادب ابو طالب شاہ جی، آپ کے جد ابو طالب پیغمبر کی طرف پورے کا پورا بدن پھیرا اور جھک کر کہا قم یا سیدی و مولائی، اے میرے سید اور میرے مولا کھڑے ہو جائیے، ہیں تو بھتیجے، اے میرے سید و سردار اور میرے مولا کھڑے ہو جائیے، وَبَلِّغْ وَقُلْ مَا شِئْتَ وَمَا تَرْضَى، اور وہ کچھ کہہ کے اپنے دل کو بھی راضی کر لیے، جو کچھ آپ کی مرضی ہے اور آپ کے جو چاہتے ہیں وہ کہہ دیجئے۔ اللہ کو اتنا پسند آیا شاہی کہ سورہ مائدہ میں آیت نمبر 3 میں وہی الفاظ سارے بھر دیے، کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور اللہ کے نبی نے بھی اللہ کے حکم سے، اس لیے کہ ابو طالب نے کہا تھا اللہ کے محبوب کو سیدی و مولائی، اے میرے سید و مولا، اللہ کو کہا کہ اللہ نے کہا کہ میں اب احسان کیوں رکھوں، اسی کے بیٹے کو سید و مولا کہلوا دوں تو کیسا لگے گا؟ تو کہا میرے حبیب اس نے تجھے وہاں اس وقت کہا تھا دشمنوں میں کہ میرے مولا اور میرے سید اٹھو اور وہ کہو جو آپ کی مرضی ہے، تو اللہ نے کہا آپ بھی کہہ دیجئے من کن تو مولا ہو، یہ مولا اس نے کہا تھا نا، وہی مولا جو ابو طالب نے کہا تھا جس کا وہ والا مولا میں ہوں، اس کا بیٹا اور میرا بھائی علی اس کا مولا ہے۔ اور اللہ نے کہا پھر اتنی بات پہ کیوں ایسا ہو، تھوڑا اور اس میں رنگ ڈالنا چاہیے، تو پھر اگر کہہ ہی دیا مولا ہے تو پھر الیوم اکملت لکم دینکم، وہاں یہ بھی تو کہا تھا قل ما شئت وما ترضى، جو مرضی ہے، تو مرضی ہماری یہ ہے کہ ہم بھی راضی ہو گئے ہیں اور آج ہم نے تیرے دین کو مکمل بھی کر دیا ہے اور نعمت کو بھی تمام کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ ماشاءاللہ جی۔ اور حضرت ابو طالب کے بارے میں عجیب ہے بات، آج میں ایک ہدیہ کر کے جاؤں تاکہ بعد میں اس پہ سوچتے رہنا۔ قرآن مجید آپ پڑھتے ہیں اور خاص طور پر ہمارے یہ ذاکر سراج بھائی ماشاءاللہ سے ان کا مطالعہ بھی ہے، ان کو میں یہ ہنٹ سب کے لیے ہے پر یہ زیادہ توجہ کریں گے۔ یہ آیت ہم پڑھتے ہیں دعاؤں میں بھی، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اس کے مختلف ترجمے بھی آپ نے سنے ہوں گے، کئی حتیٰ کہ امامہ بسر بھی جو ہیں وہ بیڑے ان کے غرق ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی مطلب اس کا معنی، حالانکہ ایسا تشیع میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ اس کا صحیح ترجمہ یہ ہو سکتا ہے کہ اے میرے رب، میرے والدین پر، ماں اور باپ پر ایسا ہی رحم کر جیسے انہوں نے، اب کیا ترجمہ آپ کے گھر میں جو قرآن مجید پڑھا ہے مجھے نہیں معلوم اس میں کیا لکھا ہے، اس کے اگر ہوتا کہ جی کئی انہوں نے لکھا ہے کہ جیسے انہوں نے مجھ پہ میرے بچپنے پہ رحم کیا، غلط، اس لیے کہ اللہ کو عربی اس مولا جتنی بھی نہیں آتی ہو بھائی، وہاں کہا رب ارحم،
تو رحم جو ہے وہ اس کے لیے ارحم ہے. تو یہ رب یا کیسے آ گیا؟ وہ کسی نے کہہ دیا جی یہ جیسے یہ میرے رب رہے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ. وہ رب اسم ہے جو اللہ کا نام ہے، اس کا نام ہے، فعل نہیں ہے. تو یہ فعل ہے رب یا. تو پھر کیسے کیا ترجمہ بنے گا؟ ربا یربی تربیتاً فہو مرب. یہ جو آپ کہتے ہیں نا حضرت ابو طالب حضرت پیغمبر کے مربی تھے، اور یہ فلاں کا مربی ہے. مربی یعنی تربیت کرنے والا. پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں مجھے اللہ نے کہا ہے کہ اپنے والدین کے بارے میں یہ کہو کہ جیسے انہوں نے میری بچپن میں تربیت کی ہے ان پر رحم کر. میرا آپ سے سوال یہ کہ یہ جب آیت نازل ہوئی اس وقت پیغمبر کے اپنے والدین تو زندہ ہی کوئی نہیں تھے، اس لیے کہ یتیم پیدا ہوئے نا. ولادت سے پہلے باپ، اور چند سال کے تھے تو ماں بھی گئی. اس وقت تک تو نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا، قرآن بھی نازل کوئی نہیں ہوا. جناب عبد المطلب وہ بھی گئے، حضرت ہاشم و سب سارے ہاشمی چلے گئے. 40 سال کے بعد ان میں سے صرف اور صرف 2 بندے ہی بچے تھے، یا حضرت ابو طالب یا ان کی زوجہ جناب فاطمہ بنت اسد. تو قرآن جو ہے وہ میرے لیے نہیں آیا، بذات اور اولاً و بذات وہ آیا ہے پیغمبر کے لیے. اگر میں یہ دعا کرتا ہوں تو وہ ان کی بعد، لیکن سب سے پہلا مخاطب جو ہے وہ اللہ کا، وہ اس کا رسول ہے. تو جب اس کے والدین ہے ہی کوئی نہیں، تو یہ آیت کیا کہہ رہی ہے کہ قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا، اور اپنے والدین کے لیے لا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. حبیب بے شک میرا محبوب ہے، پر اپنے والدین کے سامنے اف بھی نہیں کرنی، ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے، ان کی طرف تیز نگاہ بھی نہیں ڈالنی. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. جب وہ سامنے آ جائیں، دونوں ہوں یا ایک ہو، ذرا جھکتے ہوئے نظر آئیے. عزیزان میں آپ سے سوال یہ کرتا ہوں کہ پیغمبر کے اپنے والدین تو رہے کوئی نہیں ہیں، تو یہ کون سے والدین ہیں جن کے سامنے جھکنا ہے؟ تو وہ اور کوئی نہیں ہے. مفسر مجبور ہے، اب اس کے گلے کا پھندا بن گیا کہ وہ کہے کہ پیغمبر کے والدین اور کوئی نہیں ہے سوائے ابو طالب اور فاطمہ کے. آپ کو اندازہ ہے کہ پیغمبر کو جب کہا اللہ نے کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ ان کے سامنے جھکو. تو میں ایک مثال دوں گا کہ قیامت کا منظر ہو، جب پیغمبر اکرم آ جائیں، سارے انبیاء آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ اور ان کی امتیں بیٹھی ہوں اور پیغمبر وارد ہوں، تو کون ہے جو ان کے سامنے کھڑا نہ ہو؟ ہے نا جی، کہ ساری کائنات پہلے انسان سے لے کر آخری تک سارے کے سارے ادب میں کھڑے ہو جائیں گے. جب ان کے نبی کھڑے ہوں گے، ان کی امتیں بھی، اور یعنی ہر کوئی کھڑا ہوگا. تو عزیزو، لیکن جب آمنہ کے لال کے سامنے ابو طالب اور فاطمہ آ گئے، تو اللہ نے تو کہہ رکھا ہے کہ جب بھی یہ سامنے آئیں تو جھک جاؤ. ایسا نہیں ہے؟ تو میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں، جس کے لیے کائنات کھڑی ہو اسے محمد کہتے ہیں، اور جس کے لیے کائنات جھک جائے اسے ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد کہتے ہیں. وقت کافی جلدی گزر گیا، اور جو موضوع تھا ہمارا اس تک تو ہم ابھی پہنچے ہی نہیں ہیں کہ ذکر اور فضائل علی ابن ابی طالب. انشاءاللہ باقی باتیں جو ہیں وہ نیکسٹ سیشن میں کریں گے، مگر آج کی حد تک اب آپ کا نہیں معلوم، لیکن ہم جو ہماری عادت بنی ہوئی ہے، آج کی رات ہم ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں انصار الحسین کے ساتھ، اصحاب الحسین. اور اصحاب الحسین اور انصار الحسین، ان میں کچھ کنورٹڈ بھی ہیں
اور کچھ ہیں صرف 1 گھنٹہ ہوا ہے کنورٹ ہوئے، اور کچھ ہیں کہ کچھ دن ہوئے ہیں کنورٹ ہوئے، کچھ کو دور سے بلایا بھی صحیح، سبحان اللہ۔ ان میں ایج کا بھی بہت سارا ڈفرنس ہے، اور کتنا خلوص ہے ان میں کہ یہاں سے اندازہ لگا لیجئے کہ کتنے وہ باوفا اور کتنے پاکیزہ ہیں۔ سراج بھائی نہیں، وہ تو اپنی جگہ پہ ہیں ہی ہیں، ان کی کتنی عظمت ہے۔ یہ اس جملے کو آپ ہضم کرنے کی کوشش کیجئے کہ زین العابدین سے لے کے 12ویں امام تک یہ 9 امام جو آئے ہیں نا، انہوں نے سب نے زیارت پڑھی ہے ان کی، اور یہ کہا ہے بے ابی انتم و امی، اے حسین کے باوفا ساتھیوں۔ سادات تو ان کے چلیں اولاد ہوئی، ان کا حصہ ہوئے، غیر سادات جو تھے یا عیسائی سے ابھی مسلمان ہوئے تھے، حسین کی صحبت نے ان کو اتنا پاک کر دیا، اللہ اکبر، کہ زین العابدین سے لے کے 12ویں سرکار تک یہ کہتے ہیں میرے ماں اور میرا باپ آپ پر قربان ہو جائے، اللہ اکبر۔ اور ان اصحاب اور انصار میں ایک کا نام آپ نے سنا ہوگا، وہب قلبی۔ وہب قلبی بس چند گھنٹے کا ہی کنورٹڈ ہے، ایسا ہی نہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے تو صرف وہی سنا ہے نا، یہ 3 تھے، اس کی ماں، اس کی بیوی اور خود، اور تینوں کربلا کے شہید ہیں۔ عجیب بات یہ ہے، کربلا میں یہ بات وہ جو آپ سنتے آئے وہ نہیں، بلکہ ابھی بھی جا کے شاہ کربلا کے روضے پہ دیکھیں تو آپ کو 120 شہداء کے نام ملیں گے۔ اور یہ وہب قلبی کتنا یار وفا ہے، کتنی حسین کیا ہے، عجیب کیمیا ہے کہ کتنا کنورژن 100% 380 ڈگری جو ہے وہ چینج کر دیتا ہے ادھر سے ادھر۔ وہ کہتا ہے کہ وہب کی ماں کو 9ویں رات کو خواب آیا کہ مباہلے والی فاطمہ کہتی ہیں کہ اے وہب کی اماں، تو اپنے بیٹے کی شادی میں مصروف ہے، میرا حسین دشمنوں میں گر گیا۔ اور وہ عجیب ہے، وہ کہتی ہے کہ میرا کیا لینا دینا میں، ہم تو عیسائی ہیں۔ پر ادھر سے خیال آتا تھا یہ وہی مباہلے والی فاطمہ ہے نا جو آئی تھی، اور ہمارے بزرگان جو ہیں وہ انہوں نے احترام کیا تھا، کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے، یہ مجھے کیوں کہہ رہی ہے۔ اور وہاں سے گزر ہوا، کربلا سے کہیں جا رہے تھے، اور حسین کا وہ مقناطیس جس سے وہ بچ نہ سکے آئے اور حسین پر فدا ہو گئے۔ اور کتنا ایمان ہے سادات و غیر سادات۔ روایت میں نے دیکھا کہ جب سر کاٹ کے وہب کا، جنگ تو ہوئی، میں آپ زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، صرف یاد دلانا ہے، جب سر کاٹ کے وہب کی ماں کی طرف پھینکا گیا نا، تو یہ روایت میں موجود ہے کہ وہب کی اماں نے وہ سر اٹھا کے واپس پھینک دیا۔ میں نے کہنا تھا اور آپ نے سن لیا، آپ نے ایزی لے لیا، بڑی جرأت کی بات ہے۔ اور ساتھ میں ایک جملہ بھی کہا، ہم اشراف ہیں، ہم جو صدقہ دے دیتے ہیں واپس نہیں لیتے، ہم نے مباہلے والی فاطمہ کے بیٹے کا صدقہ اتارا تھا۔ اسی طرح بڑے بڑے، اور دیکھیے ایک خط موجود ہے بحار الانوار میں، اس کو وہ خط جو ہے وہ عرب اس وقت اس قسم کا خط لکھتے ہیں جب ان کی جان پہ بن جائے، جب وہ بہت مصیبت میں ہوں، اور وہ اپنے حبیب ابن مظاہر کو لکھا۔ ابھی یہ کہہ رہے تھے نا حبیب، تو یہ حبیب جو ہے اس کے بارے میں صرف ایک اشارہ کروں گا کہ اس کا نام ہی صرف نہیں حبیب، بلکہ یہ مر چکا تھا، یہ 2 بھائی تھے، اور حسین ابن علی نے اللہ سے اس کو دوبارہ زندہ کروایا۔ اور یہ حبیب نام کا حبیب نہیں ہے، حقیقت میں بھی حبیب ہے۔ پیغمبر کا بیٹے نے ارشاد فرمایا، انا حبیب جدی، انا حبیب جدی،
میں اپنے نانا محمد کا حبیب ہوں. وَأَنْتَ حبیبی، اے حبیب ابن مسلم تو میرا حبیب ہے. اتنی عظمت ہے. ایک وہاں حضرت کا جو جان نثار ہے اور انصار الحسین میں سے ہے، اس کا نام تاریخ میں لکھا ہے سعید. سعید وہ ہے جس کے بارے میں سید الشہداء نے احباب دعا کی ہے، جعلک اللہ من المصلین. جن لوگوں کو نماز جماعت پڑھائی ہے نا ظہر کی، ان کو دعا نہیں دی ہے، انہوں نے نماز پڑھی ہے. لیکن سعید نے نماز پڑھی نہیں ہے، لیکن اس نے امام کو نماز پڑھائی ہے. اللہ اکبر. زہرا کے بیٹے نے اسے دعا دی ہے، اے سعید اللہ تجھے قیامت کے دن نمازیوں میں سے اٹھائے. اور اس سے پہلے یہ جب نکلا ہے نا اپنے گھر سے، تو اس کو اپنی بیوی نے کہا تھا کہ راستہ ٹھیک نہیں ہے، اکیلے نہ جاؤ، ہمیں بھی ساتھ لے جاؤ. اور راستے میں جب ہی گھوڑا آہستہ ہوتا تو اتنی تڑپ تھی اس کی بیوی کے دل میں رسول زادیوں کی کہ یہ کہتی تھی سعید ذرا جلدی کرو. حسین کی بہنیں گھوڑے کو دوڑاؤ، معلوم نہیں کس حال میں ہوں گی علی و بطول کی بیٹیاں. اور یہ ہے حسین کا اعجاز. اور حسین کے ساتھ جو آئے ہیں وہ اس لیے نہیں آئے کہ کسی لالچ میں آ کر. اور حسین نے ایک جملہ کہا ہے اپنے اصحاب کے بارے میں، قربان جاؤں، ما رأیت اوفا من اصحابی. آدم سے لے کر میرے نانا سمیت، میرے بھائی سمیت، میرے بابا سمیت کسی بزرگ کو ایسے صحابی نصیب نہیں ہوئے جیسے اللہ نے مجھے دیے ہیں. کتنا فرق ہے. نانا بلاتا تھا وہ آتے نہیں تھے، اور نواسا ان کو بھیجتا ہے وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کو وعدہ کیا گیا تھا اگر ایسا کرو گے تو تمہیں جنت دیں گے، جنت کی ضمانت دیں گے. لیکن سید الشہداء یہ شاہ کربلا کا عجیب ہے ٹیریٹوری. حسین نے یہ نہیں کہا کہ جو یہاں ہوگا اسے جنت دیں گے. حسین نے کہا آپ جنت میں ہو، اس لیے کہ یہ لکھنے میں نہیں آتا. بعض ہوتے ہیں اسماء اشارات، یا کرام اے شریف زادو ہذہ الجنہ، جنت حسین کے قدموں میں ہے جس پر تم فدا ہو رہے ہو. عزیزو مختصر کروں، وقت ختم ہو گیا. ایک انصار میں سے ایک صحابی وہ ہے جس نے گھیر کر مولا کو کربلا میں لایا، اور حسین کے اعجاز نے اس کو ایسا منقلب کیا کہ رات ادھر تھا جہنم کے کنارے پر، اور حسین ابن علی کے اس انقلاب نے اسے ایسا منقلب کیا کہ فجر کی نماز کے بعد جنتی صرف جنتی نہیں بلکہ علیہ السلام بن گیا. اگر یہ 10ویں کی رات زہرا کا بیٹا مہلت نہ دیتا تو اور جنتی نہ ہوتا بلکہ لعنت اللہ علیہ ہوتا. لیکن یہ آپ کو معلوم ہے کہ 10ویں کی رات کا اعجاز کیا ہے کہ اور جیسے گناہ کار کو علیہ السلام بنانے کی رات کا نام ہے 10ویں کی رات. اور وہ تنہا نہیں آیا. جب صبح کی نماز سے فارغ ہوا نا، ہم کہتے ہیں جی ادھر نماز نہیں تھی، نماز تو ادھر بھی تھی، لیکن جیسے زہرا کے لال کی نماز تھی ایسے کہیں نہیں تھی. تو حضرات اس کا بیٹا ہے بکیر، وہ آ کے کہتا ہے کہ بابا میں نہ کہتا تھا ایسا نہ کرو، کیا ہوا؟ کہا کہ ابھی میں خیموں سے گزرا تھا، غریب کے خیموں کے اندر سے بچوں کی آواز آ رہی تھی، چھوٹے چھوٹے بچوں کی، العطش العطش، چچا پانی، ماموں پانی. اور ہم نے دیکھا 3 دن ہو گئے ہیں اور وہ بچے پیاس سے بلک رہے ہیں. تو ہر کو وہ کرنٹ لگا، وہ انقلاب کا وہ لمحہ آیا اور کہنے لگا کہ اب کیا کروں، توبہ ممکن ہے بھی صحیح کہ نہیں. کہا کہ ایسی میری حالت بنا دو
کہ زہرا کا بیٹا مجھے کچھ کہنا نہ پڑے وہ سب سمجھ جائے. کیسے؟ کہا کہ پہلے میری آنکھیں باندھو, اس کے بعد میرے ہاتھ باندھو اور مجھے لے کے چلو. جب لے کے چلے ہیں تو زہرا کے بیٹے نے دیکھا آتے ہوئے اپنے عباس کو بھیجا کہ میرا مہمان آ رہا ہے اور اسے لے کے آئیے. ابھی چند قدم ہی چلا تھا عباس کہ علی اکبر کو بھی بھیجا. اتنے پہ آرام نہ کیا, اکبر بھی چند قدم دور گیا تھا, کمر پہ ہاتھ رکھ کے زہرا کا بیٹا خود چلنا شروع ہو گیا. اور جب جناب حور آئے ہیں نا تو اخطأت یا ابن رسول اللہ, رسول کے بیٹے بہت بڑی غلطی ہو گئی. حل لی من توبہ, کیا میری توبہ ممکن ہے؟ اور جب جھکنے کی ارادہ کیا تو شریف حسین ابن علی نے اپنے مہمان کو جھکنے نہ دیا اور اٹھا کر, اور تیری قسمت پہ کتنا نازاں ہو سکے انسان, تو وہ ہے جس کی آنکھیں بھی سید الشہداء نے کھولی, جس کے ہاتھوں کو بھی آزاد کیا حسین ابن علی نے, اور فرمایا کہ انت حر فی الدنیا والآخرہ. کوئی دنیا کا نبی بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے تجھے دنیا میں نہیں آخرت میں بھی آزاد کیا. یہ حسین کا صرف ٹیریٹری ہے. ہم نے یہاں تو معاف کر ہی دیا, وہاں جہاں خدا نے معاف کرنا ہے ہم نے وہاں بھی معاف کروا دیا, اور یہاں نہیں بلکہ وہاں بھی تمہیں آزاد کروا دیا. اب جناب حر نے کہا کہ اب معافی ہو گئی, لیکن حسین ابن علی کے چہرے کی طرف دیکھا بڑی مشکل سے, تو سادات و غیر سادات سید الشہداء کے آنسو جاری ہیں. عرض کیا مولا اب تو میری توبہ بھی قبول ہو گئی, اب کیسی؟ حضرت فرماتے ہیں حر ہم شرمندہ ہیں. مولا آپ کیسے شرمندہ؟ فرمانے لگے جس وقت تم دشمن بن کے آئے تھے نا, اس وقت ہم نے تمہیں کیا تمہارے گھوڑوں کو بھی پانی پلایا تھا, لیکن جب تم اپنے بن کے آئے ہو تو حسین اتنا مجبور ہے, میرے بچے پیاسے ہیں, ہم تمہیں ایک جام پانی کا بھی آفر نہیں کر سکتے. مولا جلدی کیجئے, مجھے اجازت دیجئے, مگر میری ایک شرط ہے کہ میرا بیٹا پہلے جائے. عزیزو دل پہ ہاتھ رکھ کے ذرا سنبھل کے بیٹھیے گا. جناب حسین نے کہا کہ نہیں, لیکن وہ منتیں کی اور کہا کہ مولا میں چاہتا ہوں کہ میرے شہادت کے بعد ہو سکتا ہے یہ بدل جائے, میں چاہتا ہوں مجھ سے پہلے میرا بیٹا شہید ہو جائے. جب بکیر گیا ہے اور جب گھوڑے سے گرا ہے نا تو السلام علیکم یا ابا عبداللہ ہر شہید نے کہا ہے. جو ہی سلام کا کرنا تھا جناب حر دوڑے ہیں اپنے بیٹے کی لاش اٹھانے کی لیے, فوضع یدہ علی صدرہ, حسین کا ہاتھ آیا جناب حر کے سینے پہ. کہاں جا رہے ہو؟ کہا مولا میرے بیٹے نے پکارا ہے, میں اس کی مدد کو جانا چاہتا ہوں. فرمایا میرے نانا کی شریعت میں جوان بیٹے کی لاش بوڑھے باپ کو اٹھانے کی اجازت نہیں. میں کہوں گا مولا تھوڑی دیر کے بعد جب شبیہ پیغمبر علی اکبر کا جنازہ کوئی بھی نہیں اٹھائے گا تو آپ کو اٹھانا پڑے گا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین منقلب ینقلبون. ماتم حسین. خدا بندے جلال میں ایک دعا کر دوں کہ کہا گیا شیخ جاور بھائی کی طرف سے کہ وہ لوگ ہمیں یہ رونے والے ہیں مولا کائنات, ان کو قیامت کے دل نہ رونا, اور ان کی عزاداری ہمیشہ پہلے سے بہتر کر دینا. ان سب کے دلوں میں محبت آل محمد کا نور ہمیشہ زیادہ فرمانا, اور ان کے سینوں کو چمکتے ہمیشہ باقی رکھنا. خدا بند ذوالجلال ہمارے گناہوں سے درگزر فرمانا. مالک کائنات ہمارے جو بزرگان اس دنیا سے چلے گئے ہیں, جو متعلقین جن کے ماں بہن بھائی جو بھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں, ان کو غریق رحمت فرمانا, ان کو عزاداران حسین کی صف میں شمار فرمانا. جو بانیان تھے اس مرکز کے, اس عزاداری کے, اس سلسلے کے, جو زندہ ہیں یا اس دنیا سے چلے گئے ہیں, خدا ان کو اجر جزیل عنایت فرما, ان کو
انصار حسین علیہ السلام سب جو اصحاب حسین ہیں اور مددگاران حسین یہ بھی ان کے مشن کے انصار ہیں. خدا ان کو بھی اجر جزیل اور صبر جمیل عنایت فرما. خدا بند ذوالجلال امام عصر کا ظہور فرما, ان کے آنے تک ہمیں ہمیشہ صراط مستقیم پر قائم فرما اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. ماتم حسین. یا حسین